अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से जाने के बाद गुज़िश्ता रात पेशावर से अपने जलसों के सिलसिले का बाकायदा आगाज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि वो इलेक्शन होने तक सड़कों पर रहेंगे। उन्होंने हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी और कहा कि मैं हुकूमत से निकाले जाने पर अपोजिशन का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि एक बार फिर मेरा अवाम से राब्ता जुड़ गया है। पेशावर में जो जलसा हुआ, इस जलसे ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है और बयानिया, इनकी सिमत तय कर दी है। आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ बड़े पावर शोज करने का इरादा रखती है, इसीलिए जलसों का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक बड़ी गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के बयानिए से मुतालिक बहुत सारे सवालात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठाए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज ने आज कहा कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। कौमी सलामती का जो एलामिया था उसमें साजिश का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फौजी अड्डे भी नहीं मांगे, अगर मांगते तो पाक फौज का वही मौक़िफ़ होता जो साबिक वज़ीर आज़म का था। उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज कॉन्फिडेंशियल। एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में। मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब से एक इंटरव्यू में किसी ने ये पूछा था कि अगर आपसे ये मांगे जाएं तो आप, उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। असल ये है कि उन्होंने मांगे भी नहीं। फौजी अड्डों का किसी लेवल पे मुतालबा भी नहीं किया गया, लेकिन जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वही मौक़िफ़ फौज का भी होता। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म को 3 ऑप्शंस दिए जाने के पर उन्होंने कहा कि ऐसे कोई ऑप्शंस नहीं दिए गए और उस वक्त जो है वो सियासी क़यादत बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। इन 3 ऑप्शंस पर वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ को लेकर अपोजिशन के पास गए। वो ऑप्शंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि इसमें बीच बचाव की बात करें। एक सिनेरियो जो था कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। ये तीसरी ऑप्शन जो थी, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि जी ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। उन्होंने ये भी वाज़े किया कि आर्मी चीफ रवां साल 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। वो अपनी मुद्दत मुलाजमत में ना तो तौसीह तलब कर रहे हैं और ना ही ये तौसीह कबूल करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन nor will he accept an extension. No matter what, he will be retiring on the 29th of November 2020. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है या जो बातें हुई हैं उस पर बहस छिड़ गई है। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने कहा कि तर्जमान पाक फौज का बयान जमहूरियत के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। साबिक वजीर फवाद चौधरी का यह कहना था कि DGISPR ने जो कहा वो इसकी तायीद करते हैं और ये उन्हीं के बयानिए की तौसीह है। लेकिन आम सवाल यह है कि क्या इससे तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है उसे आगे भी लेकर चलना है, क्या इस बयानिए पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं, ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान के इस्तीफे आज मंजूर हो गए, जिसके बाद असम्बली में भी एक सियासी और आइनी खला पैदा हो गया। ये खला किस तरह से पूरा होगा, क्या इन सीटों पर इंतखाब होगा या फिर तहरीक इंसाफ का ये जो कदम है वो असम्बली को आम इंतखाबात की तरफ भी ले जा सकता है, इस पर भी जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। मलिका बुखारी साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रही हैं। नाज बलोच साहबा कुछ ही देर में वो इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रही हैं। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, वो हमें आज के इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी जो है वो करेंगे। मैं मलिका बुखारी साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। जो आज DGISPR ने बातें की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए पर कोई फ़र्क पड़ता है?
تھینک یو رحمان، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے رحمان، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے، فواد چودھری صاحب نے جیسے وضاحت پیش کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید کرتا ہے. دیکھیے ایک بیرونی طاقت ہے، ایک ملک ہے جس نے پاکستان کی اندرونی سیاست کے اندر مداخلت کی. یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی، اس کے مراسلے میں یہ بات آ گئی. جو تاریخ ہے اس مراسلے کی وہ 7 مارچ ہے. نو کانفیڈنس 8 مارچ کو فائل ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ بھی رپورٹڈ ہیں، ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے بعد ایک ڈی مارچ کیا جاتا ہے. اس سے زیادہ وضاحت کیا ہو سکتی ہے کہ مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ بیرونی طاقت کو وزیراعظم پاکستان، سابق وزیراعظم پاکستان کی شخصیت قابل قبول نہیں ہے، اور دھمکی دی جاتی ہے ایک انڈیپینڈنٹ سوورن نیشن کو. پاکستان کی غیرت کو للکارا جاتا ہے، ہماری خود مختاری کو للکارا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے اس آدمی کو اس کے منصب سے نہ ہٹایا تو سنگین نتائج موصول ہوں گے. پہلے بھی یہ ہو چکا ہے، لیکن پہلے ایک سابق جرنیل کو کال آئی تھی کہ اگر تم نے ہمارا وار آن ٹیرر پہ ساتھ نہ دیا تو تمہارے ملک کا وہ حشر کریں گے کہ اس کو سٹون ایجز میں لے جائیں گے. یہ بیرونی طاقت بارہا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں، تو ہمارے موقف کی تائید ہوئی. ہم پاکستان کی سالمیت اور غیرت کی جنگ لڑ رہے ہیں. پشاور کی عوام نے بتا دیا ہے کہ پشاور کا اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم عمران خان ہے. اغیار کے ساتھ مل کر ایک آدمی کو جس کے اوپر 40 ارب کی کرپشن کے کیسز ہیں، ایک بیرونی طاقت کے ذریعے کرسی پہ بٹھایا گیا. پاکستان کی عوام اس آدمی کو اپنا وزیر اعظم نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی مہم کو آگے بڑھائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری بحث چل رہی ہے اس پریس کانفرنس کے بعد، ملکہ صاحبہ جی اب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ یہ کہہ رہی ہیں یہ جو ساری بحث چل رہی ہے اس سے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے یا جو سازش والا یا کوئی اور جو ابھی حکومت میں جو ہے وہ جاتے وقت کہ کس وجہ سے حکومت کو بھجوایا گیا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں کیوں رحمان، کیونکہ یہ جو سازش ہے اس کو پوری طرح سے بے نقاب کس نے کرنا تھا. ہم نے تو کہا تھا کہ اعلیٰ عدالت کا بہت احترام کرتے ہیں، پاکستان کے آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں. اگر 12 بجے رات کو کسی منتخب وزیر اعظم کے لیے عدالت لگائی جاتی ہے تو پھر عدالت کے اوپر یہ فرض ہے، اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کے اوپر فرض ہے کہ پاکستان کی خود مختاری کو للکارنے والے ملک کا مراسلہ جو آپ کے پاس آیا ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بنائیے. پاکستان کی عوام کے سامنے اس چیز کو پوری طرح سے بے نقاب کر دیجئے. سازش تو ہوئی ہے لیکن اس کو پوری طرح سے بے نقاب کرنا آئینی اداروں کا کام ہے. پاکستان کی عدالت رائٹ، آئی گیٹ یور پوائنٹ. عباسی صاحب ساتھ ہیں ذرا؟ جی ٹھیک ہے. عباس صاحب، اچھا میں ذرا کچھ عباسی صاحب کو بھی ذرا لائن پہ لیتے ہیں، لیکن ناز بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد یہ رائے قائم کر لی جائے، منحرف اراکین کا معاملہ، مراسلہ، تحریک عدم اعتماد، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سازش کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج یہ بات صاف واضح ہو گئی پوری قوم کے سامنے کہ پی ٹی آئی جھوٹ کے اوپر مبنی ایک سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن میں آنے سے، حکومت میں آنے سے پہلے جھوٹ بولے قوم سے کہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکری ہم دیں گے. پھر اس کے بعد وہ جھوٹ تو 3.5 سال تک عوام نے دیکھا کہ کتنا بڑا جھوٹ تھا. لیکن اب جو یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے یہ کانسپریسی کے نام پہ، یہ جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ والا جھوٹ انہوں نے جو بولا ہے، یہ تو آج سے ہو گئی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس کو اچھی طریقے سے ملکہ بخاری صاحبہ سن لیں. اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی کیونکہ آپ برطانیہ سے کہتی ہیں کہ آئی ہیں پڑھ لکھ کر، تو میں آپ کو اردو میں سمجھا دیتی ہوں. اردو میں انہوں نے بہت واضح بات کہی ہے آپ کو. جی تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے پھر اس پریس کانفرنس کے بعد کہ نہ تو کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات ہوئی ہے، ریکویسٹ ہے کراس ٹاک نہ کریں، دلیل سے بات کر لیں، آرگومنٹ سے مجھے مخاطب کر لیں. جی رحمان، نہ تو کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں واضح ہو گئی ہے بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے جو الزام لگایا ایک تو، اور دوسری بات یہ کہ کانسپریسی کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، جو سازش کہہ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ منحرف اراکین، مراسلہ، یہ کنسپریسی سے ہٹ کر ہے. میں بتاتی ہوں، یہ جو کاغذ لہرا کے پوری قوم کو 22 کروڑ عوام کو دھوکہ دیا گیا اور جو جھوٹ بولا گیا، جو عوام کو گمراہ کیا گیا، اس کے لیے پی ٹی آئی کو معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اپوزیشن کی
کانسپریسی میں شامل تھیں, کسی سازش میں شامل تھیں, تو وہ 3 آپشنز جو آپ نے دیے تھے وہ کن کو دیے تھے؟ وہ تو پھر آپ تو اوروں کو غدار کہہ رہے ہیں. آپ نے تو ڈکلیئر کر دیا اپوزیشن غدار تھی, تو کیا آپ غداروں کو آپشنز دے رہے تھے 3؟ وہ جو 3 آپشنز کی یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے 3 آپشنز دیے ہیں, تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن غدار ہے, کانسپریسی کری ہے, سازش کری ہے ہمیں ہٹانے کے لیے. 3 آپشنز کا تو ایک راستہ نکالنے کی بات ہے, اس کا غداری سے کیا تعلق ہے؟ نہیں, دیکھیں یا تو آپ کلیئر ہوتے ہیں ایک بات پہ, ایک طرف آپ کسی کو رحمان, ایک طرف آپ کسی کو غدار کہتے ہیں, پھر دوسری طرف آپ ان کے لیے 3 آپشنز نہیں, وہ 3 آپشنز انہوں نے یہ کہا. دیکھیں میری بات سنیں جو 3 آپشنز والی بات ہوئی ہے, اینڈ کریکٹ می, آپ سب لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھی, میں نے اکیلے نے تھوڑی دیکھی ہے, تو اس میں یہ بات ہوئی کہ اس میں جو خان صاحب نے کہا کہ جو الیکشن والی آپشن ہے یہ اس کے لیے وہ تیار ہے. نہیں تو غداروں کے ساتھ جن کو یہ غدار بول رہے تھے, نہیں, دیکھیں پہلی بات یہ ہے, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری کی پوری اپوزیشن غدار ہے, کانسپریسی کے نتیجے میں مجھے ہٹایا جا رہا ہے. آپ کا پہلا جھوٹ آج جو ہے وہ فریب, آپ کا دھوکہ جو آپ نے گمراہ کیا لوگوں کو, وہ آج تو بے نقاب ہو چکا. وہ تو آج کھل کے پوری قوم کے سامنے بے نقاب ہوا کہ دیر واز نو سازش, دیر واز نو کانسپریسی. کیونکہ میں آپ کو جب یہ کہہ رہی ہوں تو یاد رہے کہ 2 سال سے جب پی ڈی ایم جو ہے اس کا قیام ہوا, تو پی ڈی ایم کی بنیاد رکھتے وقت ہی ان ہاؤس چینج اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات ہوئی تھی. اس پہ آگے کرتے ہیں بات. انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا ان کے اتحادی ان سے ناراض, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے ناراض, ان کی کارکردگی بالکل جو ہے وہ معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی اپنی ناکامی کو ہم اپوزیشن پہ سازش کے نام پہ ڈالتے ہیں. شامل گفتگو بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کوئی فرق پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے پر پڑے گا یہ جو آج والی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ جی. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تمام لیڈرشپ کو جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے, لوگوں کو صرف جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. اچھا, پرائم منسٹر پاکستان نے یہ کیس بنایا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ سازش امریکہ سے شروع ہوئی ہے, پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس کو ہوئی ہے. میں نے کل ایک پروگرام میں کہا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے بہت احترام نے لکھا بہاری صاحبہ کو, ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ چودھری سرور ان کے گورنر رہے اتنا عرصہ, انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم مجھ سے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کروا رہا تھا, میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو میں استعفیٰ دینے جا رہا ہوں. کیا اس کو امریکن ایمبیسڈر نے کہا تھا کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کے خلاف کھڑے ہو جائیں, سازش کا حصہ بن جائیں؟ پھر ان کے جو اپنے ارکان تھے جو ان کی جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں, کیا ان کو امریکن ایمبیسڈر نے یا امریکن نے کسی نے یا سینیٹر نے بلا کے کہا تھا کہ آپ عمران خان کے خلاف سازش کریں؟ پھر جہانگیر ترین کو امریکن نے بلا کے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس وقت ہمارے کہنے پر پرائم منسٹر کے خلاف ہو جائیں. علیم خان کو امریکہ میں بلا کے کہا جماعت کے اپنے لوگ اپنے لیڈر کو چھوڑ جائیں, اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ یہ ریفیوز لے کہ جی امریکہ مجھے نکال رہا تھا. مہربانی کر کے ہمارے اوپر تو آپ الزام دے دیں. جن لوگوں نے آپ کو حکومت بنوا کے دی تھی, جن کی قربانیاں تھی, یہ جو آپ کے اپنے لوگ تھے جو آج آپ کے خلاف سب سے آگے کھڑے ہیں, اگر انہوں نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ بزدار وجہ تھی, انہوں نے کہا گورنر نہیں تو عباسی صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دے, پتہ چل جائے جو بھی ہے. تو یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں پی ٹی آئی کی. اچھا سوال آپ نے کیا, بہت اچھا سوال کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ دیکھیں 7 مارچ کو ان کو یہ ملتا ہے, وزیر اعظم صاحب رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان کا یہ اختیار تھا جوڈیشل کمیشن بنانا, انہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, ایک دفعہ بھی وہ نہیں گئے. وہ اس کو سلامتی جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی ہے اس کے پاس لے کے گئے, اور آخری دن میں انہوں نے جنرل ترانے کی سربراہی میں کمیشن بنانے کی کوشش کی جو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے. پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر پاکستان کو کس نے روکا تھا وہ یہ سچائی سامنے لے کے آتے, وہ جوڈیشل کمیشن بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہے میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں, یہ سارے کام سے انہوں نے اپنے آپ کو بچائے رکھا. ہاں آج بڑی کلیئرٹی سے کہا گئی ہے کہ شاید وہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی, ہم مان لیتے ہیں یہ بات اگر ایسی تھی, اگر یہ بات بھی انہوں نے کہہ دیا. لیکن اگر یہ کہہ دینا کہ پاکستان کے سیاستدان امریکہ کے کہنے پر پرائم منسٹر پاکستان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ووٹ لا رہے تھے, تو یہ کسی طور پر ممکن ہے, اس کا آپ بیک گراؤنڈ بتا دیکھ لیں. آصف علی زرداری صاحب کو رات کے حامد میر صاحب کے ساتھ انہوں نے کہا یہ کتنے عرصے سے ہم یہ معاملات جو ہے وہ شروع کیا ہوا تھا, ہم چلا رہے تھے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح
ان کی وہ حالات تھے بیڈ گورننس کے, مہنگائی کے, ان چیزوں سے توجہ اٹھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کی نہیں تو سر اب آپ کی حکومت ہے سر, میری بات سنیں نا, آپ کی حکومت ہے, آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. وہ تو پاکستان تحریک انصاف بھی یہ کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کس نے کوئی سازش ہے نہیں ہے, کون ہے کردار. آج ISPR کی آج جنرل افتخار کے پریس کانفرنس کے بعد اب تو کمیشن کی ضرورت ہی نہیں چھوڑی انہوں نے. اب تو کمیشن کی آج اب اس کے بعد کیا کمیشن رہ گیا. اب یہ سب پہلے ان کو کہہ رہے تھے ISPR اگر یہ آج سے ہفتہ پہلے کر لیتا تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جاتا. یہ معاملہ آج ختم ہو گیا ہے. اب تو اس میں اب کچھ رہا ہی نہیں ہے اس بات کا. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی سازش تھی نہیں, نہ کوئی سازش ہے, نہ سازش کا حصہ کوئی بنا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج شاید اس پہ ہمیں آبجیکشن تھا, یا ہم نے کہا ہے کہ انٹرفیئر جو انٹرنل ہمارے معاملات اس پہ نہ کرے. اس کے بعد تو اب تو کمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس لیول پہ چیزیں نہیں لے جانی چاہیے جو کل ان کے لیے خود بھی تکلیف دے ہو, خود ان کے لیے مشکل ہو. یہ سیاستدان ہیں, ملک میں سیاست کر رہے ہیں, بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں, لیکن کوئی ایسا معاملات نہ کریں کہ کل آپ نے آپ کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے شرمندگی ہو. بعض دفعہ اس طرح اس پہ بہت سارے سخت باتیں تھی. اور آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ میں ذرا ملیکہ بخاری صاحبہ سے ذرا ایک منٹ, یہ جو ان سے کوئی بھی توقع ہے کہ کر سکتے ہیں. سر ذرا ساتھ رہیے گا. اچھے لوگ ان کے ساتھ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کو سمجھائیں گے کہ پارلیمنٹ سے باہر نہ جائیں, پارلیمنٹ میں مقابلہ کریں, میدان سے نہ بھاگیں. اگر آپ میدان سے بھاگیں گے تو آپ لوگ اچھے. اچھا وہ استعفوں والی ہم نے آگے ذرا کرنی ہے بات بھائی صاحب, لیکن ملیکہ بخاری صاحب ناز بلوچ صاحبہ بات کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کو تو معافی مانگ لینی چاہیے آج کی پریس کانفرنس کے بعد. دیکھیے رحمان, بات یہ ہے نا کہ جنہوں نے پاکستان کے بیانیوں کو ایبسلیٹلی ناٹ سے بیگرز آر ناٹ چوزرز, اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ اور انڈیا نے مل کر کہا ہے وہی ڈو مور کا بیانیہ اب پروان چڑھ رہا ہے. یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جس نے اغیار کے ساتھ مل کر سازش کی ہے, اس کے اندر ڈو مور کا بیانیہ پھر سے پروان چڑھ رہا ہے. عمران خان نے جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے تب بھی ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور آزادانہ خارجہ امور کی بات کی. جب پاکستان کے اوپر 400 ڈرون حملے ہوئے تو ان دونوں پارٹی کے لیڈران اپنی قوم کی خود مختاری اور قتل عام کے اوپر خاموش رہے. ایک فرد واحد تھا جس نے پاکستان کی عوام کو اور باہر ممالک کو کہا کہ تم نے پاکستان کے اوپر ڈرون حملے کر ہماری سالمیت کو اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. یہ اس وقت خاموش رہے. تو ہم تو یہ جو بیرونی سازش ہے اس ایشو کو آگے بڑھائیں گے, ہم تو اس موقف کو عوام کی عدالت میں لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی سڑکوں کے اوپر احتجاج کریں گے اور ان کو فورس کریں گے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات کی طرف جایا جائے, بیکاز پاکستان کی عوام. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے اس میں, کیونکہ ہم سب جو لوگ اس شو میں موجود ہیں, ملیکہ صاحبہ شہباز شریف یو آر دا موسٹ ویل انفارمڈ پرسن, ہم جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس میں آپ سب سے ویل انفارمڈ ہیں کیونکہ آپ پارلیمانی سیکرٹری لا منسٹر کی رہی ہیں. یہ جوڈیشل کمیشن والی بات, یہ جنرل طارق کا تو نام تھا, لیکن کیا حکومت کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ کسی اور کو نومینیٹ کر دیتے اور تاکہ معاملات آگے تو چلتے, کم از کم آپ کمیشن تو بنا جاتے, تو کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیے رحمان, اس لیے نہیں ہو سکا. پہلے تو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن کے اوپر ہم اپنی جو موقف ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ اپنی اعلیٰ عدالت کی سرپرستی میں اس چیز کی مکمل انویسٹیگیشن ہو. اس کے بعد آپ نے ٹائم کی بات کی. دیکھیے ٹائم کم تھا رحمان. پاکستان کے اندر ایک OIC کی کانفرنس تھی جس کے اندر پوری مسلم امہ کے وزرائے خارجہ نے آنا تھا. اس کے اوپر بات ہوئی. وزیر خارجہ بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے 22 مارچ سے پہلے یا 23 مارچ سے پہلے اس ایشو کو منظر عام پر اس لیے لے کر نہیں آ سکتے تھے کہ پھر اس کے اندر بھی مداخلت کی جاتی ہے. پاکستان کی سالمیت کو, اپنے مسلم امہ سے جو ہماری قربت ہے اس کو ہم نے ترجیح دی. اس کے اوپر ہم نے اپنا قومی فریضہ ادا کیا. جب مسلم امہ کی کانفرنس ختم ہو گئی OIC کی, ہم اس چیز کو منظر عام پر لے کر آئے. اور پھر قاسم سوری نے بالکل ٹھیک کیا اس کا حوالہ دیتے ہوئے, آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان کے ساتھ ایک لوئل سٹیزن ہوں, پاکستان کے ساتھ وفادار ہوں. کوئی بھی وفادار پاکستانی اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک بیرونی ملک ہمیں یہ بتائے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو منصب سے ہٹاؤ اور تمہارے اور ہمارے تعلقات کے اندر بہتری آئے گی. دھمکی کو, یہ دونوں سیاسی رہنما ہیں, کسی بھی عمران خان کو چھوڑ دے, کسی بھی وزیر اعظم
کو دھمکی دینے سے آپ اس کو پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کہیں گے, آپ اس کو کانسپریسی نہیں کہیں گے, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک بیرونی ملک آ کر آپ کو بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو منصب پہ کیسے ہٹانا ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات کی گئی, ناز بلوچ صاحبہ قابل احترام ایک سیاسی رہنما ہے, ان کی ایک سٹرگل ہے, ہمیں بارہا یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ بیرونی ملک نے کہا ہے کہ آپ اس ملک کے وزیر اعظم کو ہٹائیں. ایک منٹ جاوید عباسی صاحب, مجھے مکمل کرنے دیں, میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا رہی ہوں کہ یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کے عوامی نمائندوں کے اوپر ضمیر فروشی کے عمل کو آگے بڑھایا ہے. سندھ ہاؤس کے اندر منڈی لگائی ہے. ایک ایم این اے کو جس نے ایک صحافی کا قتل کیا تھا اس کو بیرون ملک سے بلایا, اس سے ووٹ ڈلوایا. یہ شرمناک عمل ہے. آپ جب سے حکومت میں آئے ہیں 3 دن تو آپ کو حکومت میں آئے ہوئے ہیں, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا, آپ نے اپنے آپ کو گرینڈ این آر او دینے کے لیے تیاریاں شروع کر دی, آپ نے ایف آئی اے کے افسران کی تبدیلیاں شروع کر دی, آپ نے لوگوں کو سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا. آپ کون سے آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ آپ حکومت میں آتے ساتھ ہی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, پاکستان کے نظام عدل کو کمزور کر رہے ہیں, جمہوری روایات کی آپ ان کو مٹا رہے ہیں. ہمیں نہ درس دیجیے کہ شرمناک ہے اور معافی مانگے. آپ پاکستان کی عوام آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پر مسلط نہ ہو, آپ جائیے عام انتخابات کرائیے, عوام فیصلہ کریں گے کون غدار ہے اور کون وفادار. آپ کو لگتا ہے عام انتخابات جو ہے وہی ادھر سے جانے کا جو آگے کا راستہ ہے وہ عام انتخابات ہی ہے؟ چلے میں ایک بریک کے بعد ذرا باتوں پہ ناز بلوچ صاحب, یہ بہت سارے ایشوز ہیں, ذرا ان کا پھر 1 by 1 ان کا جو ہے وہ جواب آپ سے لیتے ہیں اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ آگے جانے کا جو راستہ ہے وہ الیکشن ہی ہے. ناز بلوچ صاحب, اس وقت جو ماحول بن چکا ہے یا جو بن سکتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہو, آپ لوگوں کی حکومت جو ہے وہ اس کو بہت کچھ جو ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے, ظاہری بات ہے یہ حالات بھی جو ہے وہ مشکل ہیں, تو کیا اس سے آگے جانے کا راستہ صرف اور صرف الیکشنز ہی ہیں, ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوئی ہے, لیکن اس سے پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آتی رہی ہیں. خود بینظیر بھٹو شہید کے دور حکومت میں ان کے خلاف جب عدم اعتماد آیا تو آپ دیکھیے وہ فوٹیجز, اور وہ دیکھنے کے جو ہے میں سمجھتی ہوں سیکھنے کا مقام ہے پی ٹی آئی جیسے لوگوں کے لیے کہ کتنی تحمل کے ساتھ, کتنی ٹالرنس کے ساتھ, کتنے گریسفلی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو شہید نے آ کر جو ہے فیس کیا اس پورے پروسیجر کو, اور اس کے بعد کتنے ایک اچھے جیسچر کے ساتھ انہوں نے تقریر کی. تو بات یہ ہے پریشانی ہے ہمیں ان کے جلسوں سے پریشانی نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو میں ان کے ایک سوال کا جواب دیتی ہوں. انہوں نے کہا, ملائکہ ہماری بہن ہے, اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے. نہیں جی ملائکہ, آپ کے ورکرز اگر چاہے وہ آپ کے ورکرز ہوں پارٹی کے یا کوئی بھی ہو, جو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا, جو بھی سوشل میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کرے گا, جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اداروں کے خلاف راتوں رات خوفناک قسم کے ٹرینڈ چلائے گا, جو بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اشتعال انگیزی کرے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کے خلاف تو قانون حرکت میں آئے گی. تو بہت اچھا ہوا کہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ وہ تو آپ کے ورکر ہیں. آپ نے تو مان لیا کہ آپ ہی کے پارٹی کے ورکروں کو آپ اکسا رہے ہیں, اور اس حد تک اکسا رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک اکاؤنٹ سے ایک شخص جو ہے وہ ہزاروں اکاؤنٹ فیک بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر اداروں کے خلاف ٹرینڈ سیٹ کر رہا تھا. تو کیا اس کو گرفتار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. وہ کام جو بھارت اتنے سالوں میں نہیں کر سکا, وہ آپ کے غلط نیریٹو کی وجہ سے ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیل رہی ہے. آپ نفرت کریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں کے اندر, آپ کے پارٹی کے ورکروں کو آپ غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں. خدا را یہ آگ کے ساتھ مت کھیلیں. اس وقت سب کو متحد ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے لوگوں کو ایک پازیٹیو میسج دینا پڑے گا. ہم نے ڈیموکریٹک نارم کے تحت آپ کو شکست دی ہے, آپ اس شکست کو تسلیم کریں. آپ آگے الیکٹورل ریفارمز کے بعد الیکشنز کی طرف آئیں, لیکن آپ لوگوں میں نفرت مت پھیلائیں. ملائکہ, یہ پاکستان آپ کا اتنا ہی ہے جتنا میرا ہے. یہ ہماری سرزمین ہے, سیاست ہوتی رہتی ہے. ملائکہ, پولیٹیکل پارٹیز تب چلتی ہیں جب ملک سلامت ہوتا ہے. ہمیں اپنے ملک کو پہلے دیکھنا ہے. خدارا انٹرنیشنلی جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے, اور یہ جو ڈپلومیٹک بات کر رہی ہیں, آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں جو جگہ سائی ہوئی ہے, کیونکہ آج تو واضح ہو گیا کہ کانسپریسی کا تو ٹرم ہی یوز نہیں ہوا, تو آپ پھر بھی ابھی بھی لائیو شو میں یہ بیٹھ کے بار بار اسی کو سازش اور کانسپریسی کا ورڈ ریپیٹ کر رہی ہیں, which is
so wrong. آپ لوگوں کو گمراہ مت کریں, لوگوں کو سچ بولیں. اگر سچ کے بعد, حقیقت کے بعد بھی اگر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں تو ٹھیک ہے, جمہوری اقدار ہر ایک کو جا سکتے ہیں. میں یہ دوسرا جلسوں والی بات آگے پوچھتا ہوں, لیکن ملیکہ صاحب if you want to respond, I want to give you the floor اگر آپ اس کو respond کرنا چاہتی ہیں اس بات کو. دیکھیں ناز بلوچ صاحبہ سے زیادہ بیرونی سازش کو کون سمجھے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے قتل کروایا؟ ایک سابق وزیر اعظم کو کس نے قتل کروایا؟ اب یہ نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں یا ماں کے خلاف کردار کشی کی عمل کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو صرف تاریخ بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف بیرونی طاقت نے سازش نہیں کی, پہلے بھی ہوئی تھی اور کامیاب ہوئے تھے. اب بھی پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. یہ عمران خان کی بات نہیں, یہ پاکستان کی سالمیت کی بات ہے. اس کے اوپر پاکستان کی غیور عوام نے ایک موقف لے لیا ہے اور پاکستان کی غیور عوام سامنے آ گئے ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی ٹرینڈز کی اور پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو آپ کو لگتا ہے اس وقت نیچے لانے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں نہیں, پہلے تو میں اس پہ وضاحت دیتا ہوں کہ انہوں نے سنگین الزام لگایا اور یہ ضروری ہے. پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جو اپنی سالمیت کے محافظوں کے خلاف کوئی بھی تحریک چلائے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو جرنیل اور فوجی ہیں, یہ جو جوان ہیں اپنے سینے کو شہادت کے لیے پیش کرتے ہیں, تو ان کے خلاف تحریک چلانا, پاکستان کے آئین کو توڑنا اور پاکستان کے ساتھ کوئی بھی جو منسلک ہے یا کوئی بھی محب وطن پاکستانی ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا. ہم اس کام کے اندر منسلک نہیں ہیں اور نہ ہم ہوں گے. ہم نے اس کی بارہا مذمت کی ہے, لیکن جو کریک آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر تنقید کرنے والے لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. جو بھی ٹرینڈز چلے اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جس طرح ای یو ڈس انفو لیب کی طرح باہر سے ٹرینڈز چلے تھے, اسی طرح یہاں پر ٹرینڈز چل رہے. کوئی بھی محب وطن پاکستانی اپنی افواج کے خلاف کوئی بھی ٹرینڈ نہیں چلائے گا, یہ میرا یقین کامل ہے. لیکن جن کے ساتھ مجھے دیجیے گا کیونکہ یہ بات ان کے پرانے بیانیے کا آپ اس کے اوپر نظر ثانی کر لیجئے. انہوں نے پہلے سوال دیکھیں جو ناز بلوچ صاحبہ سے پہلے مریم نے کیا کہا تھا, نواز شریف نے کن فوجی جنرلوں کا نام لیا تھا. یہ رحمان یہ ریکارڈ کا پارٹ ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں وہ لوگ تھے جو پاکستان کے سپہ سالار کے فوج کے سپہ سالار اور جوان کے اندر تفریق پیدا کرتے تھے, جنہوں نے جنرل فیض کا نام لیا, جنہوں نے پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کا نام لیا. ہم تو وہ نام لیتے بھی نہیں ہیں, تو ہم کیسے اپنی افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں, وہ ساتھ آ جاتے ہیں. آپ کی بغل میں کون بیٹھا ہے؟ ان کے جلسوں سے رائٹ, یہ پشاور میں جلسہ ہوا, ان کے جلسوں سے آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا تھا لیکن وہ بات سوشل میڈیا کی طرف چلی گئی. کل تو ویسے ایک بات بڑی ہنسی کی ہے, میرا خیال ہے قوم کو تھوڑی اچھی مسکراہٹ والی باتیں بھی بتانی چاہیے. کل علی محمد خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے ناسا کی پورے ورلڈ کی جو سیٹلائٹ امیج ہے اس کو تصویر کو ڈال کے انہوں نے کہا جی پشاور کا جلسہ. تو فیک نیوز جو ہے وہ کوئی ورکر کرے سمجھ آتا ہے. کل علی محمد خان میں کوٹ کر رہی ہوں, علی محمد خان ہمارے بھائی ہیں اور بڑے اچھے سمجھدار قسم کے انسان ہیں, لیکن غلطی ہو جاتی ہے غلطی. تو لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اور غلط فیک نیوز چھاپ کے ناسا کی سیٹلائٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا کی امیج انہوں نے ڈالی ہے اور نیچے لکھا ہے پشاور کا جلسہ. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے, جلسے آپ سے بڑے جلسے ہوتے رہے. خود 80s کے دور میں جب نہ سوشل میڈیا کا دور تھا نہ موبائل ٹیکنالوجیز کا دور تھا, اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جلسوں میں آ کے شامل ہوا کرتے تھے. جلسے تو ہم نے بڑے ایک جلسہ نہیں ہے نا, دیکھیے یہ جلسے اب آگے بھی ہیں, یہ جلسے ہفتے والے دن بھی جو ہے وہ کال ہے, پھر اس کے بعد 23 کو لاہور کریں جلسے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پریشانی بن سکتی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں بن سکتی, بالکل نہیں, کیونکہ 126 دن پی ٹی آئی نے دھرنا ڈی چوک پہ دیا تھا, کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر دھرنا دیا تھا, تو تب بھی حکومت چلتی رہی تھی. تو کوئی دھرنوں سے ان کے جلسوں سے کوئی نہیں ہوتا. آئی تھنک دیٹس اے ڈیموکریٹک رائٹ. اگر وہ کہیں پر بھی جلسہ کرنا چاہتے ہیں, جلسہ کرنا سب کا جمہوری حق ہے, اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. ایز اے ڈیموکریٹ میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکر کا رائٹ ہوتا ہے, اور جلسوں کے اوپر بس یہ کہ جھوٹ بول کے اپنے جو پرانی ناسا کی ویڈیوز نہ ڈالیں پلیز, ناسا کی امیجز نہ ڈالیں, سیٹلائٹ کی پورے ورلڈ کی پوری دنیا جو ہے وہ بیٹھ کر آپ کے جلسوں میں پشاور پہ نہیں آئی. یہ سوال کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ناز بلوچ صاحبہ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کو لگتا ہے جلسوں سے جو کوئی فرق پڑے گا, وہ کہتی تھی بڑا فرق پڑ
سکتا ہے. اب ملکہ بخاری صاحبہ سے میں وہی پوچھ رہا ہوں, جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا؟ اب ناز صاحبہ کہہ رہی ہیں جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بٹ ملکہ صاحبہ پڑا نا, دیکھیں نا 126 دن کے دھرنوں سے کیا فرق پڑا تھا. اب ان کی حکومت, اچھا چلیں جی ملکہ بخاری صاحبہ, آپ کی پہلے یہ رائے ہوتی تھی کہ جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اپوزیشن کا رائٹ ہے جلسے کریں. جی نہیں دیکھیں ہم ویلکم کرتے ہیں ان کی, اگر مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, جو جلسے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, اگر بریک کے بعد میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, اسی سوال کا جواب دیجیے گا کہ جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوشامدید. جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی جلسوں کے اوپر. طارق فضل چودھری صاحب مسلم لیگ نون سے اب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن سوال کیونکہ میں ملکہ بخاری صاحبہ سے پوچھ چکا تھا تو اس لیے واپس انہی کے پاس چلتے ہیں. ملکہ بخاری صاحبہ, جلسوں سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیں رحمان, ہماری سیاسی سوچ کے مطابق بہت فرق پڑے گا, بیکاز طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں. عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے خودداری کا ساتھ دینا ہے یا بیرونی قوتیں جو ہیں امپورٹڈ حکومت جس طرح مسلط کی گئی ہے, یا اس کا خودداری کا یا غلامی کا ساتھ دینا ہے. اس کا بیانیہ تو دو ہی ہے, دو راستے ہیں. پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. یہ جو سیاستدان پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں, جو پارلیمان ہے جو سوورن ہوتی ہے, اس کی توقیر کو آپ نے گرایا ہے, اس کو بلند نہیں کیا ہے. آپ اغیار کے ساتھ مل کر جو مسلط ہوئے ہیں وزارت عظمیٰ کے اوپر, اس کے بعد آپ نے پارلیمان کی توقیر کو ختم کر دیا ہے. پاکستان کی عوام جن نمبرز میں باہر نکلے ہیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں سے پہلے نہیں ہوا. تو فیصلہ تو عوام نے سنا دیا ہے, جو ان کی عدالت میں کیس پیش کیا اس کا فیصلہ سنا چکے ہیں. اس فیصلے کو ہم نے مکمل کرنا ہے, اس کے نتائج کو حاصل کرنا ہے, وہ ہے عام انتخابات. یہ ہمیں بارہا کہتے تھے کہ آپ جائیے اور عام انتخابات کرائیے. اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت جو ہے اس کا ٹیسٹ کر لیں, وہ فیصلہ کر لیں. یہ کیسے ہوگا؟ آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کے, مطلب ہے کہ آپ کیسے ہوگا؟ عام انتخابات سے بھاگ رہے ہیں. آپ لوگ چاہ رہے ہیں عام انتخابات ہو جائیں, تو آپ کا کہنا ہے کہ جلسے ہوں گے, لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے, ان پہ اتنا زیادہ پریشر پڑے گا کہ یہ خود کہیں گے کہ عام انتخابات جو ہے وہ ہم کرانے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, دیکھیں عوام اگر ان نمبرز میں باہر آئیں گے اور ایک امپورٹڈ حکومت کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیں گے, تو ان کا اس کرسی کے اوپر جبرن بیٹھنا یا مسلط ہونا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ عوام اگر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور ایک چھوٹے نمبر کی تعداد جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھ جائے, تو وہ پھر اپنی سیاسی اور قانونی اور آئینی حیثیت کھو دیتے ہیں, جو کہ یہ کھو چکے ہیں. تو اس سے زیادہ اس کرسی کے اوپر بیٹھے رہنا ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. آئیے, آپ سیاسی ورکر ہیں, آپ کی ایک تحریک ہے, آپ کی ایک جماعت ہے, آپ کی ایک شناخت ہے, اپنے بیانیے کو عوام کے اندر لے کر آئیے اور عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے کہ کون صحیح ہے کون درست ہے. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. میں یہ ایک منٹ یہی سوال میں ذرا طارق فضل چودھری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. سر بڑا مشکل ہو جائے گا, ملکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں باہر نکل آئیں گے, کراچی میں جلسہ ہوگا, لاہور میں جلسہ ہوگا, تو آپ کے لیے جو ہے وہ کام بڑا مشکل ہو جائے گا. بہت شکریہ, ملکہ صاحبہ کا بڑا احترام ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہوتی ہے ایجیٹیشن کی, عوام کو کال دینے کی, عوام میں نفرت پھیلانے کی, عوام کو پولرائز کرنے کی, دو حصوں میں بانٹنے کی, نظریاتی سیاست کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کی, یہ سب جو ہے عمران خان صاحب کا وتیرہ بن چکا ہے. اور اس کے جو واقعات کچھ سامنے آئے ہیں منظر عام پہ, میریٹ کا ہو, کچھ اور واقعات بھی میں نے سنے ہیں, کچھ میڈیا پہ رپورٹ ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوئے, یہ بڑا افسوسناک ہے. سیاست جیسے میں نے کہا کہ نظریاتی اختلاف کا نام ہوتا ہے, ذاتی دشمنی کا نام نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف جس سمت پہ قوم کو اور معاشرے کو لے کے جا رہی ہے, اس سے پہلے انہوں نے سیاست میں بد کلامی, بد تہذیبی, گالیاں اور یہ کلچر فروغ دیا, عدم برداشت کا کلچر فروغ دیا, اور اب اس کو یہ اپنے درجہ اتم پہ 3rd ڈگری پہ لے کے جا رہے ہیں. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, اب آ جاتے ہیں پارلیمانی سیاست کے اوپر. دیکھیں رحمان صاحب, آپ بے شک تماشائیوں سے پورا اسٹیڈیم بھر دیں, میچ جیتا جاتا ہے جب ٹیمیں رنز بناتی ہیں. تماشائی گن کے کبھی بھی میچ نہیں آپ جیتے, کون سی ٹیم کتنے رنز بناتی ہے اس سے میچ جیتا جاتا ہے. کون سی سیاسی جماعت کتنے اپنے ایم این ایز, کتنے اپنے قومی اسمبلی کے ممبران منتخب کرا لیتی ہے, اس سے تعین ہوگا کہ آئندہ ملک کا پرائم منسٹر کون ہوگا. ابھی جو ٹرم رہ گئی ہے اس میں آپ کے دو اتحادی آپ کو چھوڑ کے
اپوزیشن سے جا ملے اور آپ کے نمبر کم ہو گئے. آپ نے اس کو بین الاقوامی سازش قرار دے دیا. اچھا, یعنی یہ دو لوگ جو باپ پارٹی اور ایک MQM تھی, گویا ایسے امریکہ میں کچھ اپنا امریکن پریزیڈنٹ نے سازش کر کے ان دونوں کو آپ سے الگ کیا. یہ ساری باتیں پھیلانا اور پورے ملک کی خارجہ پالیسی کو جھونک دینا ایک اس طرح کی بے بنیاد آپ سے کہیں کہ نیریٹو میں, یہ بہت کم ملکوں میں ہوتا ہی نہیں ہے. مگر چور صاحب دیکھیں, کرکٹ کی اصطلاح میں اگر سارے تماشائی بہت بڑی تعداد میں ایک ٹیم کے ساتھ ہو تو کیا بیٹنگ مشکل نہیں ہو جائے گی اس پچ کے اوپر؟ لیکن بیٹنگ مشکل ہو سکتی ہے, ناممکن نہیں ہوتی. اچھا, اور کئی ایسے آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ کرکٹ جانتے ہیں, کئی ایسے میچ ہوئے ہیں جس میں پورا اسٹیڈیم ایک طرف تھا اور دوسری ٹیم جو ہے میچ جیت کے باہر چلی گئی. اچھا ٹھیک, اس میں کوئی ایسی دور انہوں نے آخر وقت پہ تو پچ پہ لیٹے, وکٹیں اڑا کے لے کے سارا کچھ کیا انہوں نے. لیکن بہرحال میں امید کرتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ سینٹی ول پریویل. عقل جو ہے وہ جوش کے ساتھ ساتھ رہنی چاہیے. یہ ہمارا 22 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس کی قسمت سے نہیں کھیلنا چاہیے, اس کی خارجہ پالیسی سے جس طرح یہ کھیل رہے ہیں نہیں کھیلنا چاہیے. اور آخری بات جو آپ نے جلسوں کی جی, جلسے جب تک آپ کے جیسے میں نے کہا ووٹ بینک اس میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے اس وقت تک ان جلسوں کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جب بھی لوگ جائیں گے ووٹ دینے کے لیے انہیں نظر آئے گا عثمان بزدار, ٹھیک ہے, نظر آئے گا وہ بالوں والے گنڈا پور. تو اگر الیکشن نہیں ہے تو ان جلسوں کا بھی کوئی اینڈ گول جو ہے وہ نہیں ہے. ناز صاحب آپ جلسوں پہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ جی, میں صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی, یہی بات جو میری یہ بھائی ہمارے ہیں طارق فضل چودھری صاحب انہوں نے کہی ہے کہ جب تک یہ اتحادی جو ہے MQM ہو یا کاف لیگ ہو یا باپ پارٹی کے ہوں, یہ جب تک حکومت کے PTI کی حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے تو یہ محب وطن پاکستانی تھے. جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کی ناکام حکومت اور آپ کی معاشی بحران کی وجہ سے جب وہ عوام میں ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا, لہٰذا انہوں نے اپنا جو فیصلہ کیا اپنی ضمیر کی آواز سنی, اور اس کے بعد جب وہ آئے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو پھر آپ نے فوراً سے پورے 174 جلسوں کے جو آپٹکس ہیں مجھے بتائیں, آپ نے لیبل لگا دیا. جلسوں پہ رہتے ہیں نا, لیٹس جسٹ ڈسکس جلسہ. آپٹکس جو ہے وہ کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کریں گے؟ دیکھیں جیسے کراچی میں جلسہ ہوتا ہے, وہاں پر زیادہ لوگ آتے ہیں, کیا یہ حکومت کے لیے مشکل نہیں ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس طرح سے باہر نکلیں؟ دیکھیں, جلسے جو ہے وہ ہوتے ہیں اور ہر سیاسی جماعت کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ جلسے کرے, لیکن دیکھیں بہت کم ایسے جلسے ہوتے ہیں, بہت کم ایسے عوامی اجتماع ہوتے ہیں, اور بہت کم ایسی عوامی لانگ مارچز ہوتی ہیں جو اپنے منطقی جس مقصد کے تحت نکلتی ہیں اس تک جو ہے کامیابی کے ساتھ پہنچتی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب جب کراچی سے روانہ ہوئے تو انہوں نے تبھی فروری کے مہینے میں ہی اعلان کیا کہ جی ہم جا رہے ہیں اور اس حکومت کو ہم جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ہم ریزگنیشن لے کے رہیں گے, اور اب ڈیموکریٹکلی پارلیمنٹ میں جا کے ہم لے کے رہیں گے ریزگنیشن. تو پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ ہم جس شہر سے بلاول بھٹو جاتے رہے, عوام کا استقبال عوام نے جس طرح ان کا کیا وہ آپ نے دیکھا, اور کامیابی کے ساتھ پارلیمنٹ میں آ کے اپنے جمہوری حق کو ایکسرسائز کرتے ہوئے ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف گئے, جس کو کہ انہوں نے لیبلائز کر دیا جی یہ بیرونی ملکی ایجنڈا ہے. کیونکہ اگر الیکشن نہ ہو تو جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں الیکشنز تو الیکٹورل ریفارم کے بعد ہوں گے. الیکشن ان کی مرضی سے نہیں ہوں گے. الیکشن جب ہوں گے جب الیکشن کمیشن خود تیار ہوگی الیکشنز کرانے کے لیے. ڈی لیمیٹیشنز ہو رہے ہیں, پورا اس کا سلسلہ مکمل ہوگا, الیکٹورل ریفارمز ہوں گے. کسی ایک پارٹی کی منشا کے اوپر جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہوں گے کہ PTI جب چاہے گی تب ہوں گے. اب یہ آئے پارلیمنٹ میں, یہ اپنا اپوزیشن میں کردار 3.5 سال ہم نے ان کو برداشت کیا, 123 سیٹوں سے استعفے بھی جو ہے وہ اب اسپیکر نے آج منظور کر لیے ہیں. ذرا میں چاہتا ہوں ذرا یہ جو استعفوں کا بھی ہے سیاسی اور ایک سیاسی اور آئینی خلا تو ہے 123 نشستوں کے. دیکھیں یہ ڈپٹی اسپیکر نے تو آئین شکنی کی, ڈیپٹی اسپیکر نے آئین شکنی کی. ووٹ آف نو کانفیڈنس جس دن ہونا تھا اس دن انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بلڈوز کیا, اور جو پروسیجر کو تو آئین شکنی تو اس دن انہوں نے کر لی. ملیکہ صاحبہ سے پوچھتا ہوں یہ آئینی اور سیاسی خلا جو ہے وہ کس طرح سے پورا ہوگا. ایک بریک کے بعد واپس آؤ. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. یہ بڑی خبر ہے کہ 123 نشستوں سے جہاں سے پاکستان تحریک انصاف نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اپنی تمام سیٹوں سے, ان میں سے 123 آج جو ہے وہ اسپیکر نے بھی منظور کر لیے ہیں. ملیکہ صاحبہ
کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اب واپسی کا یا واپس آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وہ اس سارے پروسیس کا آپ کسی بھی طور پر حصہ نہیں بننا چاہتے؟ جی بالکل، دیکھیں کامران، ایک مسلط امپورٹڈ وزیر اعظم جب پاکستان کی عوام کے اوپر آ گئے ہیں تو اس کے بعد پارلیمان، ہم نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ پارلیمان اپنی آئینی، قانونی اور اخلاقی جو حیثیت ہے اس کو کھو چکا ہے. تو اس پارلیمان کے اندر بیٹھنا ہمارے لیے اب پاسبل نہیں ہے. ہم نے 123 ممبران نے اجتماعی طور پر استعفیٰ دیا ہے، اسپیکر نے اس کو قبول کر لیا. اور اس کے بعد پاکستان کے پارلیمان کے اندر ایک آئینی بحران تو پیش ہو گیا ہے. یہاں پر طارق فضل چودھری صاحب بات کر رہے تھے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں بیکاز اپنے باقی ممبران سے مختلف ہو کر اپنا موقف پیش کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے بات کی کہ دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں اور مجمع کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہاں پر تو ٹیم ہی نہیں ہے. دوسری طرف طارق فضل چودھری صاحب، آپ تو آپس میں ہی بیٹنگ اور بولنگ کرائیں گے تو کیا پاکستان کی عوام ایسے ایوان کو قبول کریں گے جس کے اندر پاکستان کی مقبول ترین جماعت، جس نے 23 سال سیاسی جدوجہد کی، جس کے لیڈر کو پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا اعزاز ہوا، اس جماعت اپنے آپ کو اس سے پارلیمان سے ہٹا دیا؟ اس پارلیمان کی کیا قانونی حیثیت رہ گئی؟ کس کے ساتھ آپ الیکٹورل ریفارمز کے عمل کو آگے بڑھائیں گے؟ آپ نے صرف اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بچانا ہے. آپ نے ذرا ٹائم کم ہے کیونکہ میں نے باقی دونوں سے بھی فائنل کامنٹس لینے مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں میں آپ سے گزارش ذرا کروں گا، ذرا ٹائم ذرا دے دیں. یہ آئینی سیاسی خلا ناز صاحبہ پہلے بٹ آپ نے اس شرط پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے آپ نے ٹائم چھوڑنا ہے. جی پہلی بات تو یہ کہ این آر او جو ہے وہ تو یہ مانگ رہے تھے، جو 3 آپشنز انہوں نے دیے تھے نا وہ این آر او تھا جس کو ہم نے رد کر لیا. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بات کہی نا میدان کی، تو آخری گیند تک کھیلنے والے جو ہے فائنل میچ کے دن میدان میں ہی نہیں آئے. اور اس کے بعد سپورٹس مین سپرٹ ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ اگر آپ کے یہ اعزاز حاصل ہے 92 کا ورلڈ کپ کا، تو کم سے کم سپورٹس مین سپرٹ کا دکھانا ضروری تھا. آخری بال تک کھیلنے کی صرف باتیں تھیں، صرف بیانات تھے، وہ بھی جھوٹ نکلے. جیسے کانسپیریسی جھوٹ نکلا، جیسے ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات جھوٹ نکلی، ویسے ہی آپ نے کہا آخری بال تک کھیلیں گے، وہ بھی جھوٹ نکلا، آئے نہیں میدان میں اور میدان خالی چھوڑ کے بھاگ گئے. ڈاکٹر صاحب یہ آئینی اور سیاسی خلا تو ہے، دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے کہ 123 لوگ اندر ہی موجود نہ، اور ابھی میرا خیال ہے اس میں قاسم سوری صاحب کا بھی استعفیٰ ہوگا. تو پھر یہ جو الیکٹورل ریفارمز اور یہ جو تمام باتیں ہو رہی ہیں، یہ سب کیسے ممکن کیسے ہوگا؟ یہ ہو سکے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب اس وقت آئینی ڈپٹی اسپیکر نہیں ہیں. ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا ہے. وہ اختیارات دھڑا دھڑ استعمال کر رہے ہیں کسائی کی طرح. وہ ابھی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں. بہرحال یہ چونکہ ایک قانونی بحث ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. جو بات ملکہ صاحبہ نے کی، میں بالکل اعتراف کرتا ہوں ان کی اس بات کا کہ جناب ایوان کو یک طرفہ طور پہ چلانا مناسب نہیں ہے. وہ آئینی طور پہ اس میں کوئی ہچ نہیں ہے. یہ بات تھوڑی سی نا کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ مناسب نہیں ہے. میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ کہ اسے آئینی طور پہ ایوان روک جائے گا، بالکل بھی نہیں. ان کے اس وقت 40 سے زیادہ ممبران وہ ہیں جنہوں نے استعفے نہیں دیے، وہ میدان میں موجود ہیں. کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جو ان کی الائز پارٹیز تھیں، وہ ہمارے ساتھ آئی جو تھیں، انہوں نے ووٹ نہیں دیا، وہ بھی پارلیمان کے اندر موجود ہیں. تو آخری بات یہ کہ دیٹ از آن اے لائٹر سائڈ، دیٹ از ریالٹی آلسو کہ آپ نے 160 اور 65 تقریباً ہمارے لوگ 160 موجود تھے پچھلے 3.5 سال ایوان میں. آپ نے پھر بھی ایوان کو یک طرفہ چلایا، تمام قوانین آپ نے بلڈوز کیے. اپوزیشن کے وجود کو تو آپ نے پہلے تو ایسے سمجھا جیسے ہے ہی نہیں، اور اگر آپ کو کبھی احساس ہوا کہ موجود ہیں تو آپ نے ان سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. بات کرنا دور کی بات ہے. تو چند دن ہم بھی کوئی یک طرفہ کاروائی کر لیں گے. دیٹ از آن دا لائٹر سائڈ. اسی لائٹر نوٹ پہ میرا خیال ہے اس پروگرام کا اختتام ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، ملیکہ بخاری صاحبہ اور ناز بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.